मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र हो कि आज हम फिर हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक कलाम की एक नई ग़िज़ा के साथ, जो आपके साथ मिलकर हम भी खाएंगे, आप भी खाएंगे। और आपको प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं, सुबह हमारा यूँ आपके साथ शामिल होना आपको कैसा लग रहा है, इस बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में सुना, यानी कल आपने सुना था कि हमने किस तरह से अपनी शनाख्त को कायम रखना है और कलाम की रूह से देखना है कि हमारी शनाख्त है क्या, और फिर उसे कायम रखने के लिए हमें तरीक़ेकार क्या अपनाना है कि गुनाह के ग़ुलाम नहीं बनना है, बल्कि फरमाबरदारी के ग़ुलाम बनना है। मकसद ये नहीं था कि ग़ुलाम बनना है, कहने का मकसद ये था, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब से तुम ग़ुलाम नहीं हो, बल्कि खुदा ने हमें दोस्त कहा है, हमें अपने बेटे कहा है, बच्चे कहा है, और फिर खुदा ने हमारे लिए अपने बेटे को भेजा है। तो इसमें ग़ुलामी वाली वो वाली बात नहीं है। मकसद यहाँ पर ये था कि हमें गुनाह के ग़ुलाम नहीं बनना, यानी उसके ताबे नहीं होना, और हमें रास्तबाजी की में शामिल होने के लिए, अपने आप को पेश करने के लिए फरमाबरदारी से चलना है, यानी खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, उसके हुक्मों को शामिल करना है और फरमाबरदार रहना है। आपको मालूम ही है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि फरमाबरदारी जो है वो कितनी अहम है। आज हम, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, तो मैं उस मौजू पर आऊँगी, लेकिन इससे पहले कि हम उस मौजू पर आएँ और पास साहब से सवाल पूछें, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ शामिल हैं पास्टर सरफराज रहमत। जी पास साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप जो खुदा उनका कलाम सुन रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप बरकत पा रहे होंगे, और साथ में अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप जब कलाम सुनते हैं कोई बात मज़ीद आपको पूछनी हो तो ज़रूर कमेंट्स में आप नीचे बताया करें। अगर बरकत मिल रही है तो खुदा उनका शुक्र अदा करें और ज़रूर लिखें। और अगर आप समझते हैं कि उसके ऊपर कुछ पूछना है, कुछ सवाल है, तो वो भी ज़रूर करें ताकि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें। बिल्कुल बिल्कुल जी पास साहब, मैंने बहुत जल्दी सारा इंट्रोडक्शन दिया ताकि हम कलाम की तरफ आगे बढ़ सकें। और अजीज़ों, हम आपके लिए दुआगो रहते हैं। गो कि हम इस तरह से इस प्रोग्राम में दुआ नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दुआ में आपको शामिल नहीं रखते, हमेशा आपके लिए दुआगो रहते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम उसे ज़रूर शामिल भी करेंगे। अच्छा भाई साहब, बात ये हो रही थी, पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि जैसे पौलुस रसूल ने कहा कि इंसानी जिस्म में रहते हुए हम कमज़ोर हैं, तो मैं तुम्हारी कमज़ोरी के लिहाज से ये कहता हूँ। तो उसी से मेरे जहन में एक सवाल आया था कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन रूहुल कुद्स के वसीले से हम ताकतवर बन जाते हैं। लेकिन ये अमल इतना भी आसान नहीं है। हर बंदा तो रूहुल कुद्स जो है उससे मामूर नहीं हो पाता। तो उस इंसानी कमज़ोरी पे फिर कैसे काबू पाया जा सकता है? खुदा उनके कलाम ही का फिर सहारा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बुनियाद है वो खुदा का कलाम है, और उसी के वसीला से हम जोर पाते हैं। पहला करंथियों और उसका बाब नंबर 6 और आयत नंबर 19 और 20 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, पहला करंथियों 6 बाब और आयत नंबर 19 और 20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से ख़रीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। आमीन। जो पिछले एपिसोड में हमने इस बात को सीखा था कि गुनाह के ग़ुलाम नहीं, बल्कि हम रास्तबाजी और फरमाबरदारी के ग़ुलाम हैं, और यहाँ खुदा के ग़ुलाम हैं। तो इसके लिए जो लफ्ज़ हमने जो लॉस पढ़ा था, उसका एक्चुअली ग़ुलामी का जो तल्लक है वो है कि ऐसा शख्स जो हमेशा के लिए उस ऑनर के साथ रहने के लिए कर दिया जाता है, और वो हमेशा उसके साथ रहता है। तो इसका कॉन्सेप्ट पीछे ये है कि हम हमेशा के लिए खुदा के साथ रहने के लिए खुदा में बुला लिए गए। बिल्कुल ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब खुदा हमें अपने साथ बुला लेता है या अपने साथ अपने रिश्ते में बहाल कर लेता है,
تو پھر خدا ہمیں اپنے ساتھ کنٹینیو چلنے کے لیے ایک ایسا پاورفل مددگار دیتا ہے جس کا نام روح القدس ہے. ٹھیک ہے. اور روح القدس کے اوپر بھی جو نا کئی ایک سوالات ہیں. لوگ مختلف قسم سے یہ سوالات کرتے ہیں کہ روح القدس کیسے انسان کے اندر ہوتا ہے, ہم اس کی رہنمائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ روح القدس کا سب سے جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ ہے خدا کے کلام کی طرف توجہ کرنا یا خدا کے کلام کی طرف راغب ہونا. بالکل. آپ جیسے جیسے ہی خدا کے کلام کو قبول کرنا شروع کرتے ہیں, خدا کا روح ہی ہے جو آپ کو لیڈ کرتا ہے, گائیڈ کرتا ہے, اور پھر آپ اس کے وسیلہ سے خدا کی قدرت میں کھنچے چلے آتے ہیں. خدا کی تابعداری اور فرما برداری میں آپ کو جو ہے وہ سہولت ملتی ہے کہ آپ خدا کے کیسے تابعدار بیٹے بن سکتے ہیں. صحیح. میں نے اپنی زندگی میں خود تجربہ کیا ہے سسٹر جی. جب میں نے کلام کو زیادہ تلاوت کرنا, کلام کو زیادہ پڑھنا شروع کیا ہے, روح القدس میرا ذہن کھولتا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے کتاب مقدس کو سمجھنے کے لیے میری مدد کرتا ہے. بالکل. آج جب میں صبح اٹھا, اور آپ یقین مانیں کہ میرے پاس کچھ ایسی چیزیں تھیں جس سے میں اس روزے کی میٹنگ کو آغاز کرتا, لیکن جب آج میں صبح اٹھا تو ایک فرق طریقے سے خدا نے مجھے ایک ڈائریکشن دی کہ نہیں, تجھے اس پیرائے سے یا اس پاتھ سے ہو کے چلنا ہے. تو پھر میں صبح 3 بجے سے اٹھا ہوں. تو میں ایسے نہیں کہ مطلب اٹھ کے آ گیا اور میں آ کے کلام بیان کرنا شروع ہو گیا. نہیں, میں پچھلے کئی ہفتوں سے اس کے اوپر کام کر رہا تھا, اور چونکہ میں ہر سال روزوں کے اوپر کلام کرتا ہوں تو میں اس سے پہلے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہوں, اس سے پہلے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے کے جاتا ہوں, کلام کی تلاوت کرتا ہوں, اسکالرز کو پڑھتا ہوں, سنتا ہوں, اس کے اوپر میڈیٹیٹ کرتا ہوں. پھر کہیں جا کر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کسی مدعے پہ بات کر سکیں. بالکل. یہ بہت اس میں کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے کہ خدا کا کلام پیش کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہاں جی. ہر بندہ اٹھ کر خدا کا کلام پیش نہیں کر سکتا جب تک روح القدس کی رہنمائی اس کے ساتھ شامل نہ ہو نا. تو خدا ان کا شکر ہو کہ وہ آپ کو استعمال کرتا ہے, اور آپ کے ذریعے سے ہم سب کلام کو سنتے ہیں, برکت پاتے ہیں. خدا ان کا بہت شکر ہو. تو یہاں پہ سسٹر جی لکھا, کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے. دیکھیں, ہم لوگ اکثر جو ہے وہ جب گرجا گھر جاتے ہیں یا چرچ جاتے ہیں تو ہم لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے پاکستان میں پچھلے دنوں دیکھا کہ لوگ چرچ کی گلی میں سے بھی گزر جائیں نا تو دیوار کو ہاتھ لگا کے چوم کر اور سمجھتا کہ میری دعا ہو گئی یا میری پرے ہو گئی, تو وہ اس طرح کام پہ چلے جاتے ہیں, یا کئی دفعہ اس کو ویسی بار سے سجدہ کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن ایکچولی جو روح القدس کا مقدس کہا گیا ہے وہ اینٹوں کے بنائے ہوئے گھر کو نہیں کہا گیا. بہت اچھا. وہ بھی ایک جگہ ہے جہاں ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں, ہم اس کا بھی ریگارڈ کرتے ہیں, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن خدا نے اصل میں جو انسان کے اندر ہیکل کا مقام رکھا ہے وہ اس کا اپنا بدن ہے. بالکل. اسی میں اس کا روح رہتا ہے, اسی میں اس کا کلمہ رہتا ہے, اور انسان کی اصل حالت جو خدا نے بحال کی ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے, جو ہم رومیوں کا خط پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, وہاں پر جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ایمانداروں کو جو ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ اس کی صلح ہو گئی ہے, اور خدا کا روح جو ہمارے باطن میں رکھا گیا ہے وہ ہمیں گناہ اور موت کے قبضہ سے آزاد ہونے کے لیے ہر وقت موٹیویٹ کرتا رہتا ہے. بیٹا تو آزاد ہو گیا ہے, تو گناہ سے آزاد ہو گیا ہے, تو موت کے قبضے سے آزاد کر دیا گیا ہے, اب تجھ پر موت کا کوئی اختیار نہیں. تو جب ہم ان باتوں کو ہمیشہ سوچتے ہیں کلام کی روح سے, اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں, دیکھیں ہمارے منہ میں جو کلمہ ہے اس میں پاور ہے. اور جب آپ یہ بولتے ہو, اور جو کہ ابلیس بولنے نہیں دیتا, ابلیس جو ہے جس طرح خدا کا روح ہمارے اندر کام کرتا ہے, اسی طرح ابلیس بھی مختلف طریقوں سے ہماری تھاٹ سے, ہماری ایموشن سے, ہمارے خیالات سے, ہمارے تصورات سے وہ بھی کلام کرتا ہے, اور اسی سے تو جنگ جاری ہے. اور مطلب ناظرین میں ضرور اس بات کو سیکنڈ کروں گی کہ جیسے کلام ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے, صدیوں پہلے سائنس نے بھی اب یہ ثابت کیا کہ جو ہم بولتے ہیں, جس بات پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اثر رکھتی ہے. ہاں جی. تو کیسے نہیں ہو سکتا کہ ہم
پازیٹیو اس طرح کی بات انرجی کر کے رہے ہیں، ساتھ، انرجی کے ساتھ بات پازیٹیو کریں اور وہ ہم انرجی پر کے، اثر نہ کرے، ہاں جی، تو بالکل خدا ان کا تو یہ تو روح ایک جو ہے وہ عام کام آپ نے کرتا ہے۔ سسٹر بات کی، یہ جو آج موٹیویشنل لیکچر دیتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، جو لوگ اسپیچز دیتے ہیں کامیابیوں کی، ہم کس طرح سکسیس ہوئے اپنے کاروبار میں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں۔ تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو کلام نے تو یہ بات پہلے ہی ثابت کر دی ہوئی ہے، تو اب ہم اس پازیٹیو انرجی کے ساتھ یا پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ کلام کو لے ہی نہیں رہے ہوتے۔ نہیں ہوتے۔ ہم لوگ ہمیشہ اپنی کمزوریوں پر غور کرتے ہیں، لیکن کلام میں لکھا ہے خدا نے ہمیں دنیا سے الگ کر کے ریس میں، اس ایمان کی ریس میں اس لیے نہیں کھڑا کیا کہ ہم ہاریں، بلکہ کلام میں لکھا ہے کرنتھیوں کے خط میں 9 باب کی میں بھی 24ویں آیت ہے یا 27ویں آیت ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ ہمیں اس لیے اس ریس میں کھڑا کیا گیا تاکہ ہم جیتیں۔ لفظ وہاں پہ جیتنے کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو ہم تو ہمیشہ ہارنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب انسان ایماندار ہونے کے ناطے سے کبھی بھی پازیٹیو انرجی کے ساتھ آگے نہیں بڑھتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم فیلئر ہیں، بیمار ہیں۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بس اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی روح القدس کی بات کر رہے تھے آپ، تو اس میں مشکل تو ہے ایک عام انسان کے لیے کہ وہ اس بات کو محسوس کرے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ روح القدس کے روح سے کہہ رہا ہوں یا روح نے مجھے سکھایا ہے۔ اس کے لیے اس میں کوئی شک نہیں، جیسے آپ بول رہے تھے کہ چرچ کی دیوار کو ایسے ٹچ کر کے چلے جانا، اس سے تو خدا کا کلام آپ کے اندر داخل نہیں ہوگا نا۔ تو خدا کا کلام تو اسی طرح سے داخل ہوگا کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ سننا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ دیوار کو ہاتھ لگانے سے ہم کلام نہیں سن سکتے، اور خادمین سے کلام سننا چاہیے، خود بائبل کو پڑھنا چاہیے، پھر جب خدا سے ہمارا تعلق بنے گا تو روح القدس ہم حاصل کر پائیں گے اور روح القدس ہم سے کلام کرنے لگے گا نا۔ یہی ہے، مطلب میں ٹھیک سمجھا پا رہی ہوں؟ آپ تھوڑا سا اس میں گائیڈ کریں۔ ہاں جی، ایکچولی رومیو کے خط میں 5 باب سے لے کے 8ویں باب تک پولس رسول جو ہے وہ خدا کی شریعت کے مقصد اور ایماندار کی زندگی میں خدا کی روح کی قدرت پر بہت بحث کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ خدا نے جو زمانوں کے آخر میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم سے کلام کیا ہے، اب زندگی کے روح کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے جو کلام ہوا تھا وہ شریعت تھا، شریعت کا کلام تھا، اور وہ شریعت جو ہے وہ انسان کے لیے موت کو پیدا کر رہی تھی، لیکن اب زندگی کے روح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو زندگی، ہاں جی، زندگی کے روح کی باتیں جب ہو رہی ہیں، رومیو 8ویں باب میں خدا یہ کہہ رہا ہے، تو خدا نے تو پورے کا پورا پلان ہی چینج کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زندگی کے روح کی باتوں کا مطلب یہ ہے زندگی کے کلام کی طرف راغب ہونا، ٹھیک ہے؟ یسوع مسیح نے کیوں کہا تھا آئی ایم دا لائف؟ یسوع مسیح ہے کون؟ یسوع مسیح کلمہ مجسم ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ کلام کہتا ہے کہ اور کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کلام کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال، ٹھیک ہے؟ تو کلام کے سبب سے ہماری زندگی میں عجیب جو ہے وہ قدرت والے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم کلام کو اتنا زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، لیکن میں نے جب اپنی زندگی میں کمزوری کو دیکھا ہے، میں نے کلام کو زیادہ پڑھنا شروع کیا ہے، اور جیسے جیسے آپ کلام کو زیادہ پڑھنا شروع کرتے ہو، آپ کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ خدا کی قدرت بن جاتی ہے، آپ کی توجہ کا مرکز خدا کا پاکرو بن جاتا ہے، آپ کی توجہ کا مرکز خدا کی تابعداری اور فرمانبرداری بن جاتی ہے، پھر آپ نجات کے اس پہلو کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہو۔ ایکچولی کئی دفعہ ہم مسیح ہونے کے ناطے بھی جو ہے نا وہ ان تجربات سے گزرتے نہیں ہیں جو خدا ہماری زندگی سے دیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہمیں کلام کی طرف متوجہ ہونا ہے، کلام ہی ہمیں ہر طریقے سے راستے دکھاتا ہے، اور اگر ہم کلام سے دور رہ کے کہیں کہ جی ہم مسیحی ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور لوگوں سے کلام مطلب کبھی کبھی سن لیا، کبھی کسی کے مطلب ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت کر لی، زیادہ آپ دنیا داری میں وقت گزارتے ہیں، دیکھیں چرچ میں ہم کتنا وقت گزارتے ہیں، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، اور وہ ویک میں 1 دفعہ ہوتا ہے، اور چرچ بھی سب بہت کم ہی آتی جاتی ہے، آج کل چرچ بھی کم ہو گیا، اب تو چرچ بھی کم ہو گیا، بلکہ کرونا نے تو اب چرچز کے اندر بھی جانا وہ پابندیاں لگ گئیں، تو چرچز میں بھی نہیں جا سکتے، تو پھر آپ کہاں سے یہ قدرت اور پاور اور یہ چیزیں حاصل کریں گے؟ سمپل آپ کلام کو پڑھنا شروع کریں، بالکل، اور آپ دیکھیں گے آپ کے اندر سے ایک فوق الفطرت قدرت جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گی، اور اسی سے خدا کا روح آتا ہے، خدا کلام ہے اور خدا روح ہے۔
ٹھیک ہے. آمین. اور اگر آپ کلام اور روح کو موقع دیں گے, کلام ہی کے وسیلہ سے روح آپ کے اندر متحرک ہوتی ہے. جہاں کلام آئے گا وہیں روح بھی کام کرے گی. روح بھی وہیں کام کرے گی. بالکل. ہاللیلویہ. بہت شکریہ پاش صاحب. عزیزو, میں پاش صاحب آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ نئے عہد نامے سے ہی ہم ایسی باتوں کو سیکھ رہے ہیں. خداوند کا کلام ہمیشہ یکساں ہے, اس کی پاور ہمیشہ یکساں ہے, اور ہم میں وہ اب بھی ویسے ہی کام کر رہا ہے جیسے وہ پہلے کام کرتا تھا. امثال کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے, جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے. تو ہمیں خداوند کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے. عزیزو, یہ آخری دن ہے, یہ بہت زمانہ آخر چل رہا ہے. ہمیں ہر طرح سے مستعد رہنے کی ضرورت ہے. سستی کو اور لاپرواہی کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں خدا کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے. آج کا پروگرام ہم یہیں ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آج کا سارا دن آپ کا بہت اچھا گزرے اور خداوند کی رفاقت میں گزرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیں BTL TV. گاڈ بلیس یو. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.